नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर की लीक होने वाली वीडियोस में मौजूद जिन दो लड़कियों का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से बताया जा रहा है उनकी जानिब से क्या मुबैना हैरान कुन दावे किए गए हैं। इन नए इंकशाफात ने मोहम्मद ज़ुबैर के लिए किस किस्म की नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस पूरी सूरत हाल से जुड़ी मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी ख़बर क्या है। मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मुकदमा किस ने दर्ज करवाया और कौन था जो इस मामले को लेकर अदालत में चला गया। मुस्लिम लीग नून के एक मरकज़ी रहनुमा ने मोहम्मद ज़ुबैर की किस तरह से धुलाई की और मोहम्मद ज़ुबैर की मज़ीद वीडियोस की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो में मौजूद दो लड़कियों की जानिब से क्या मुबैना और हैरान कुन दावे किए गए हैं और इसी सूरत हाल से जुड़ी मरियम नवाज़ के मुतल्लिक क्या बड़ी ख़बर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके जो क्लिप्स हैं वो लाखों मरतबा देखे जा चुके हैं। इन क्लिप्स को हज़ारों मरतबा शेयर किया गया है और हज़ारों मरतबा इन क्लिप्स के ऊपर कमेंट्स भी किए गए हैं और ये जो क्लिप्स हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ जो मुकदमे का इशू है इस इशू से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो सबसे पहली वीडियो लीक हुई इसका जो बैकग्राउंड था यानी जो इसका पस मंज़र था वो मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस का था। यानी मुबैना तौर पर ये वीडियो जिस जगह बनाई गई ये वीडियो सिंध के गवर्नर हाउस में रिकॉर्ड हुई और उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब मोहम्मद ज़ुबैर सिंध के गवर्नर थे। अब इस सबसे पहली वाली जो वीडियो है इसमें जो खातून हैं वो ख़ुद भी सामने आई और उस खातून ने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया। इस वीडियो स्टेटमेंट में यानी इस वीडियो बयान में इस खातून ने ये एतराफ़ किया कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ पहली वीडियो में वो ख़ुद मौजूद हैं। फिर इसी खातून ने यह भी कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने उसे असल में मुलाजमत के लिए बुलाया था। उसके बाद यही जो वीडियो है इसी वीडियो में इस खातून ने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने मुझे पूरा यकीन दिलाया था कि वो मुझे सरकारी नौकरी दिलवाएंगे या किसी और अच्छी जगह पर एडजस्ट करवा देंगे यानी किसी और डिपार्टमेंट में एक अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। यूं मैं मोहम्मद ज़ुबैर के झांसे में आई और उन्होंने मेरा जिनसी इस्तेसाल किया। इस हवाले से उन्होंने अपना एक वीडियो रिकॉर्डेड बयान जारी किया। अब चूँकि ये वीडियो गवर्नर हाउस में बनी मुबैना तौर पर इसलिए ये एक संगीन कानूनी मामला भी बन गया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने एक आला सरकारी ओहदे का इस्तेमाल किया। वो गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज थे और इस ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ख़वातीन का इस्तेसाल किया और इस पूरे मकसद के लिए उन्होंने गवर्नर हाउस की इमारत जो कि एक सरकारी इमारत है उसका इस्तेमाल भी किया। अब ये जो कानूनी नुक्ता है इस पर दो वकला जिनके नाम बताए गए हैं मज़हर शेख और एजाज जतोई इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कराची की अदालत में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्तें दी और इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने गवर्नर के ओहदे पर रहते हुए एक बड़ा जुर्म किया और इन पर मुकदमा दायर करके इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएँ कि इन वीडियोस के ज़रिए इससे पहले इन ख़वातीन को कहीं ब्लैकमेल तो नहीं किया जाता रहा और अगर मोहम्मद ज़ुबैर को भी किसी ने ब्लैकमेल किया है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में और इस तनाजुर में कि ज़ाहिर है कि वो गवर्नर सिंध थे तो उनको ब्लैकमेल करके उनसे गैर कानूनी अहकामात जारी करवाए जा सकते थे। जिन ख़वातीन की वीडियोस मोहम्मद ज़ुबैर के साथ लीक हुई हैं उनकी जानिब से या जिन्होंने भी ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है। अब वापस आते हैं
کہ محمد زبیر کی ویڈیو میں موجود خواتین کے حوالے سے کس قسم کے دعوے کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز کے متعلق کون سا کلپ اس وقت سوشل میڈیا ایپس یعنی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر وائرل ہے، اور اسے ہزاروں مرتبہ کیوں شیئر کیا گیا اور کیوں اس کو لاکھوں مرتبہ اب تک دیکھا جا چکا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے کچھ خاص قسم کے دعوے کیے تھے، اور میاں نواز شریف نے بھی مریم نواز کی طرح اسی قسم کے کچھ دعوے کیے تھے۔ پہلے تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ ججوں کی ویڈیوز موجود ہیں جن ویڈیوز میں مبینہ طور پر ان ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کے پاس ریاستی اداروں کے کچھ اہم عہدیداروں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ خود میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جب وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر رہے تھے اور ان پر الیکشن رگ کرنے کا الزام لگا رہے تھے، اور جب وہ جنرل فیض حمید پر تنقید کر رہے تھے اور یہ الزامات لگا رہے تھے کہ انہوں نے عدالتوں کو شریف فیملی کے خلاف استعمال کیا، تو اس وقت بھی وہ ان ویڈیوز کی موجودگی کا دعویٰ کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ مریم نواز نے ایک دن اچانک یہ الفاظ بولے کہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ ویڈیوز کا معاملہ کیا ہے جس کے متعلق میاں نواز شریف اپنی ہر تقریر میں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ویڈیوز موجود ہیں۔ تو مریم نواز نے یہ الفاظ اس وقت بولے کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو کبھی دفن نہیں ہوتی، جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے یہ ویڈیوز سامنے لے آئیں گے۔ اور یہ جو ان کا کلپ تھا تقریر کا، یہ تقریر کا کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جسے لاکھوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، اور اب کچھ حلقے یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ کہیں محمد زبیر کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھی مریم نواز خود تو نہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ کچھ حلقے یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ جب محمد زبیر گورنر سندھ تھے تو اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور جو گورنر ہاؤس تھا یعنی سندھ کا، اس کا کنٹرول بھی مکمل طور پر وفاق کے پاس یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس تھا۔ تو پھر وہاں خفیہ کیمرے یعنی گورنر ہاؤس میں خفیہ کیمرے کس نے لگائے، اور کون ہے وہ جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہاں خفیہ کیمرے فٹ کر سکتا ہے؟ یہ سوال بھی کچھ حلقے اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ محمد زبیر کی ویڈیو میں موجود لڑکیوں کے حوالے سے کیا دعوے کیے گئے ہیں، کس قسم کے نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور مختصراً آپ کو ان ویڈیوز پر محمد زبیر کا جو اپنا رد عمل آیا ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ محمد زبیر کا یہ جو رد عمل آیا، ایک تو کافی لیٹ آیا، یعنی جب ان کی ویڈیوز لیک ہو چکی تھیں اور وائرل ہو چکی تھیں، ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی، تو پہلے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن بعد میں جو ان کا موقف سامنے آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیوز جعلی ہیں، ان کے خلاف سازش کی گئی، میرے خلاف ویڈیوز جاری کرنا کوئی سیاست نہیں بلکہ پستی کی ایک نئی مثال ہے، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے اس نے انتہائی گھٹیا اور شرمناک حرکت کی ہے۔ لیکن اسی معاملے میں ایک پراسرار موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ ویڈیوز لیک ہونے کے بعد محمد زبیر کے ساتھ دو حیران کن واقعات ہوئے۔ ایک تو ان کا یہ خیال تھا کہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے بھی ملاقات کی تھی۔ اگرچہ وہ ڈیل نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی محمد زبیر کا خیال یہ تھا کہ ان کی یہ جو خدمات ہیں، خاص طور پر ڈیل کی کوشش کے حوالے سے، ان کا صلہ دیا جائے گا انہیں، پارٹی انہیں ڈیفینڈ کرے گی، میاں نواز شریف انہیں ڈیفینڈ کریں گے، اور مریم نواز بھی ان کا دفاع کریں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک تو محمد زبیر کی جو ویڈیو لیک ہوئی، اس کے بعد نون لیگ کے 3 اہم ترین اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں میں
مسلم لیگ نون کی تمام چھوٹی بڑی قیادت شریک ہوئی، لیکن محمد زبیر کو ان تینوں اجلاسوں سے مکمل طور پر آؤٹ کر دیا گیا۔ محمد زبیر کو یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ وہ ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ جو حیران کن معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما نے بھی ان ویڈیوز کے معاملے پر محمد زبیر پر بجلیاں گرا دیں، اور یہ جو لیگی رہنما ہیں ان سے پوچھا گیا کہ محمد زبیر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز جعلی ہیں، ان کی یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے، یہ ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہیں، فیک ویڈیوز ہیں، تو کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں، جعلی ہیں یا ایڈٹ کی گئی ہیں؟ تو اس پر لیگی رہنما یعنی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں یا جعلی ہیں، اور اصل میں ساتھ ہی انہوں نے انڈائریکٹلی اشارتاً یہ تصدیق بھی کر دی کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں، اور وہ اس طرح کہ رانا ثناء اللہ نے یہ دلچسپ بات کی کہ یہ ویڈیوز بنانے والے اور ان ویڈیوز میں نظر آنے والے کردار پتہ نہیں کب سے محمد زبیر کے پیچھے لگے ہوں گے۔ لگتا ہے کہ یہ کسی ایک مقام کی ویڈیو نہیں بلکہ یہ ویڈیوز کئی مقامات پر شوٹ کی گئی ہیں، ان کی ریکارڈنگ کے لیے کافی محنت کی گئی ہے، یعنی نادانی میں انہوں نے انڈائریکٹلی تصدیق کر دی کہ یہ ویڈیوز باقاعدہ ریکارڈ ہوئی ہیں، یہ ویڈیوز اصلی ہیں اور کئی مقامات پر یہ ویڈیوز شوٹ کی گئی ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں محمد زبیر کی ویڈیوز میں موجود خواتین کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو ان ویڈیوز کے متعلق اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو موجود خواتین ہیں، خاص طور پر ایک خاتون نے محمد زبیر کو اب چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ ویڈیوز فیک ہیں، یعنی جس طرح سے محمد زبیر نے ایک ڈھیلی ڈھالی سی تردید جاری کی تھی، تو اس پر ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ ویڈیوز ایڈیٹڈ ہیں، اگر یہ ویڈیوز ڈاکٹرڈ ہیں، تو پھر ان کے خلاف عدالتی کارروائی کریں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خاتون کی جانب سے ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح ویڈیو میں موجود ایک اور خاتون کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد زبیر نے کوئی 7 سے زائد مرتبہ ان کا جنسی استحصال کیا، اور یہ جنسی استحصال کراچی کے ایک ہوٹل میں بھی کیا گیا اور اسلام آباد کے ایک مقام پر بھی کیا گیا، یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اب محمد زبیر کی ویڈیوز میں جو خواتین نظر آئی ہیں ان کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ شواہد بھی موجود ہیں جو مزید منظر عام پر آنے والے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد زبیر جب سے یہ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں تو اس کے بعد سے ایک ٹویٹ کرنے کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کا آپ فورینزک آڈٹ کروائیں، یعنی ایک آزادانہ تجزیہ کروائیں، لیکن وہ اس ویڈیو کا فورینزک آڈٹ بھی نہیں کروا رہے۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جس خاتون نے آپ کو چیلنج کیا ہے، اور ایک ویڈیو میں جو ایک شخص نظر آ رہا ہے جو آپ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کی دوستی تھی، آپ نے بعد میں اس کو بلیک میل کیا، اور ایک خاتون بھی جو بالکل سامنے آ چکی ہے، تو آپ اس معاملے کو عدالت میں لے کر جائیں۔ پارٹی کی جانب سے بھی ہمارے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے 3-4 رہنماؤں نے محمد زبیر کو کہا کہ آپ کے پاس امبیرسمنٹ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کرداروں کو عدالت میں لے کے جائیں، اس ویڈیو کا فورینزک آڈٹ کروائیں، FIA سائبر کرائم ونگ میں جا کر درخواست دیں۔ لیکن محمد زبیر ان تمام تر تانوں کے باوجود، ان مشوروں کے باوجود، اور جو ان پر شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے، اس تنقید کے باوجود مکمل طور پر خاموش ہیں۔ وہ اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کر جانا چاہتے، اور وہ جو 2 کردار ان کے اوپر براہ راست ویڈیو پر سامنے آ کر الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جس کے بعد اب بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد زبیر کی خاموشی کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ یہ ویڈیوز فیک نہیں ہیں، جعلی نہیں ہیں، بلکہ اصلی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔